الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دعاء سركار إمام الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب اگر آ جائیں تو باہر میں آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. جو پہلی لائن پہ قریب بیٹھے ہیں ذرا صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں. اللہ. اور اسی طرح پیچھے والے بھی آنکھ سے ولقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Allah subhanahu wa ta'ala is informing us in Quran that the religion that you have to follow, the religion that I have announced, is from my side, and religion started from the first person stepping on the planet. And all the way, the religion which will carry on till the end of the day. It started from the Adam, the Prophet Adam, the first person coming on the planet. And it went all the way to Prophet. And it went from Prophet all the way to the saints and Aimma and the Imam. Is the one and only religion. And that religion is religion of Islam. The world we are living in, there are so many deviations, so many things which are diverting us, so many things which are deviating us, pulling us away from the religion, pulling us from the faith. So people are turning away, many people are turning away from their religion, especially in this secular world, where religion is not considered to be very anything important for a human's life. And this is why a human being is turning away from his nature. Allah subhanahu wa ta'ala has placed His love in His nature. This is why many people, they have everything. They are a millionaire, they are a billionaire, they have wealth. They can buy anything they want. They can buy any car they want. They can buy any palace they want. They can go to anywhere they want to go. But still they are ending up with a suicide. They are ending up killing themselves. Why? Because they are just paying attention to one part of their life. Allah subhanahu wa ta'ala has given us two parts, the spiritual part and the non-spiritual part. They are just focusing and paying attention to non-spiritual part. And the spiritual part is missing there. When something is missing, but they can't realize and can't understand what is missing in my life. And then they are reaching to an end, to a dead end, to a streak which has nothing more than that. They have tasted every pleasure of their life. They've got everything what they wanted in their life.
And then finally, when they are facing any problem, they can't take it anymore. They are committing suicide because they don't have faith and believe in Allah subhanahu wa ta'ala. If we lose our faith and belief for Allah subhanahu wa ta'ala, we will try to find everything in this world. We will just look for sweetness of this world, not sweetness of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Not the pleasure of Allah's worship of Allah subhanahu wa ta'ala. If we don't reform ourselves, which is the target and the purpose of Imam al-Hussein, definitely we will be worse day after day. Because, for example, there's a hadith saying, when humans age, this hadith actually was narrated by a person in the time of Harun al-Rashid. Harun al-Rashid was in the time of 7th Imam, quite a long distance from our Prophet. He says, he asked from his people, that is there any person who saw Prophet himself directly and he heard a hadith directly from Prophet? So because from all the way from Prophet till this time of 7th Imam, which was the time of Harun al-Rashid, there was a big distance. So people said it's very hard to find that type of person who saw Prophet and he heard a hadith from Prophet by his own ears and he can tell you and you can remember that hadith. So, but finally they found an old guy who was very, very old, nearly 100 years, and he couldn't even walk properly. People came, and they told Harun Rashid, this guy, he saw Prophet by his own eyes, and he remembers some hadiths from Prophet which he heard by his own ears. He could say, he used to tell you and inform you some hadiths. Harun Rashid became very happy. All right, can you tell me some hadiths from Prophet, peace be upon him? He said, yes, I heard from Prophet, peace be upon him, saying, as the age increases, the greed of human being increases as well. It's a big lesson. As you are getting older and older, you will become greedier and greedier if you are not reforming yourself. If you are doing Islah and if you are reforming ourselves, we can be better. But if we don't do any reform, the more the age is getting, we are getting aged, the more we are getting aged, the more we are getting greedier and greedy and greedier. So Harun Rashid said, oh, that is a good hadith to be saying, that when you get old, some qualities change young. You know, one of those is the greed. Okay, so Harun Rashid gave him a box or, the 100 dinar, a bag of money, a bag of golden money. So he took the money, he says, thank you, and he asked the people, pick me up, I want to go back home. And he was going out of the palace. He asked from his people, please take me back to the king. And they said, all right. He came back to the king, came back to Harun Rashid. He says to Harun Rashid, can you please give me another bag of money, please? Harun Rashid says, Alhamdulillah, Prophet, peace be upon him, was 100% right. When man's age increases, his greed increases as well. You don't know how many hours or how many days you are going to be alive, and you want more and more and more. Why this person was like that? Because he didn't reform himself. We should be living in this world, earning the money, doing well for this world, being a successful Muslim, being a most educated Muslim, being a wealthy Muslim. It's good, but remember, consider this world and don't forget how you should be considering the world. Don't forget the saying of Imam al-Hussein, saying when he came in Karbala, he says a very beautiful sentence, and this beautiful sentence should be all the time in front of our eyes. كَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلَّ كَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ, as if the world never existed. As if the world never existed. وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلَ, as if the hereafter and akhirat is not finished yet. Look at the balance. That both of things are there. As if the world never existed at all. As if the hereafter is still there. It's not finished. We are still in Qiyamah. We are still in Akhirah. If you start thinking like that, we will understand the hadith of Prophet, peace be upon him, saying to Abu Zarra, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَالْعَابِرِ فِي السَّبِيلِ. If you want to live in this world, live like a person who is walking from a city. When you walk from a city or going, for example, from here to another city, in between there will be many other things which you will be facing. Probably you will face many towns, you will be facing many places, many bridges, many streets, but you will never make your house on the bridge, on the street, in the way. Why? Because I have to pass through, and my target is some other thing. Prophet peace upon him saying to Abu Zar, live in this world like a person who is walking from a street, who is walking from a bridge, who is crossing his way, and his target is some other things.
If this will be our target, definitely we will not going to be the greedy person who is just considering the world and forgetting his hereafter. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. This is why we focus and we pay attention, most of our attention, to this world. Our example is sometime like a person who found a land, and he had no idea who this land belongs to, who this land is. He started making his house on the land. When he finished the house, and he made a very beautiful house on the land, a very beautiful palace on the land, immediately the owner of the land came and he said, "Oh, this land belongs to me, it's mine, it's not yours." He said, "No, it's impossible." The owner said, "No, you have to give me this land. It doesn't matter how much investment you have done on this land, but this land actually belongs to me." Both of these people, they went to the judge, and the judge asked, "Who is the owner?" The owner was the second guy, and the first guy who made the house, he was not the owner. So the judge says, "All right, the house is going to be given to the second person, who is the owner of the land." This is our example. We invest everything on our world, and suddenly the angel of death, the Malak al-Maut, comes, "Let's go." We are going to be saying, "Oh, what? I've invested so much on this." The Malak al-Maut is going to be saying, "No, you have invested on the wrong place. You should have invested on hereafter. You invested here, it will remain here, and you have to leave and go." There is a hadith saying Prophet Jesus, he saw people were fighting with each other. That there was a guy who was saying, "This land belongs to me." Another guy was saying, "No, this land belongs to me." The first guy saying, "This land I'm the owner of this land." Another guy was saying, "I'm the owner of this land." They saw Prophet Jesus. They said, "Come on, Prophet Jesus, we want to request you to help us to understand, to come to a result that who this land belongs to me." So Prophet Jesus said, "All right, so what's your saying? What are your understanding?" The first guy was saying, "The land belongs to me." The second guy was saying, "The land belongs to me." Prophet Jesus was saying, "The land is saying some other thing. The land is neither accepting your words. The land is neither accepting your words. You are saying the land belongs to me. You are saying the land belongs to me. But the land is saying both of these people belong to me. They will come to me, and they will be buried in me, and I will eat them. I will take them." This land, we are investing most of our thing on this world, and we are not investing on hereafter. This is one of the lessons, that we should not be only focusing on hereafter. On this world, we should be focusing on hereafter and this world as well. There should be a balance in our life. Zindagi mein agar tawazun aa gaya, zindagi mein agar balance aa gaya, hum sirf is duniya ki taraf mutawajjah nahi honge, आखिरत की तरफ भी मुतवज्जा होंगे. देखिए कुरान में खुदा क्या कह रहा है. लोग आते हैं पूछते हैं कि जिक्र दीजिए, वो दीजिए, विर्द दीजिए. भाई हमारे उस्ताद अक्सर कहते हैं विर्द जिक्र से क्या करना है. मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका बताता हूँ. अगर कोई मुश्किल है, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई परेशानी और मुसीबत है, एक ही तरीका है. कहा क्या तरीका है. खुदा कई जगहों पर वादा देता है. कहा अगर तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तेरा जिक्र करूंगा. और इसी तरह दूसरी जगह कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा. तो अल्लाह की तुम मदद करके दिखाओ. खुदा तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां दूर कर देगा. अगर राह खुदा में कोई माल खर्च करना है वो माल खर्च करके दिखाओ. खुदा खुद तुम्हारी मुश्किलात खत्म कर देगा. और खुसूसन जानिए अगर इंसान राह खुदा में कहीं भी माल खर्च करे उसकी मानवियत में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है. जहां भी खुदावंद मुताल ने कहा कुरान में युकीमुन सलात, फौरन कहा युतून ज़कात. युकीमुन सलात युतून ज़कात, नमाज कायम करते हैं, फिर कहा ज़कात और खैरात देते हैं. ये दोनों ऐसे हैं जैसे दो बालियां हों. एक बाली पहन के कोई नहीं फिरता और दो बालियां पहन के लोग ख़वातीन फिरती हैं. ज़कात और नमाज दोनों साथ में हैं. अगर खारे खैर में हम हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ अपनी पर्सनल इबादत करते हैं तो हमारी पर्सनल इबादत नाक़िस है. ये दोनों साथ में पेयर हैं, ये दोनों जुफ्त हैं, ये दोनों साथ में होंगे. एक ताजिर था, कहता है मैं मशहद गया और मशहद में जब मैं गया और इमाम रज़ा के रोज़े पर ज़ियारत करने के लिए, मगर इस दफ़ा जब मैं गया मुझे कोई ज़ियारत में मज़ा नहीं आ रहा था.
لذت نہیں آ رہی تھی، خشک زیارت پڑھ رہا ہوں، نہ آنسو نکل رہے ہیں نہ آنسو بہ رہے ہیں. تو میں نے سوچا یہ کیا وجہ ہے، کیا ہے. تو میں نکل گیا. ابھی میری فلائٹ میں شام کو فلائٹ تھی، دوپہر کا ٹائم تھا. میں حرم سے نکل گیا، ادھر ادھر پھر رہا تھا. دیکھا ایک بوڑھا ہے جو ریڑھی کو دھکیل دھکیل کر جا رہا ہے، بڑی زبردستی. تو میں نے بوڑھے سے کہا بابا جی جب سامان اتنا اٹھا سکتے نہیں ہو تو اتنا سامان ریڑھی پر ڈالتے کیوں؟ بوڑھے نے کہا تم نہیں جانتے میری مشکلات کیا ہے. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا میری بیٹی کا مجھے جہیز دینا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مشکلات ہیں. کہا بابا جی میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آئیے. تو کہا اس نے، میں نے بھی تھوڑی تھوڑی دھکا دینا شروع کر دی ریڑھی کو، یہاں تک کہ تھوڑی ایک دو گھنٹے کے بعد یہ اپنے گھر جانا ہے. ویسے کہا مجھے اب گھر جانا ہے. تاجر نے پوچھا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کہا تھوڑا سا سوچا کہ یہ کون ہے، میں غریب آدمی ہوں. کہا بسم اللہ آ جائیے. جب یہ اس کے گھر گیا، ایک چھوٹا سا غریبانہ گھر تھا، اور اسی وقت اس نے گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے ایک بڑا چیک لکھ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بیٹی کی جہیز کا خرچہ نہیں ہے، میں آپ کو چیک لکھ دیتا ہوں. یہ تاجر کہتا ہے جب میں اس گھر سے نکل رہا تھا، اسی خاتون کی بیوی یعنی بچی کی ماں اور بچی مجھے رو رو کے دعا دے رہی تھی کہ آپ کا شکریہ، آپ کا تشکر، آپ کی مہربانی. کہتا ہے اب میں نے سوچا کہ حرم جاؤں، ایک زیارت پڑھ کے پھر ایئرپورٹ کی طرف چلے جاؤں. اب جو حرم پہ گیا، اب آنکھوں سے دریا اشکوں کا نکل رہا تھا، اشکوں کا آنسوؤں کا دریا نکل رہا تھا. میں حیران ہو گیا، میں وہی ہوں نہ، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بس راہ خدا میں خرچ کیا ہے، راہ خدا میں نے انفاق کیا ہے. خدا نے خود کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر خدا کی مدد کرو گے خدا خود مدد تمہیں کرے گا. کوشش کریں جہاں بھی کوئی نیک کام میں خرچہ دیا، حصہ دیا جا رہا ہے، کہاں بھی ہو اس میں ضرور حصہ دیجیے. جیسے اسکول کا پروجیکٹ ہے الحمدللہ میلبرن میں یہاں شروع ہونے والا ہے، اس میں بھی حصہ دیجیے، بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس طرح ہی دوستان کا جو پروجیکٹ ہے اس میں بھی حصہ دیجیے، کیونکہ خدا ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کبھی اپنے وعدے کو جھٹلاتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. منتھلی پے کر رہے ہیں. اور یہ ریلیز کرنے کی وجوہات کچھ ایسے تھے کہ ہمارے بردار نے یہ سوچا کہ ہم کچھ ایکٹیویٹی شروع کریں، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی. تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میجر سوسائٹی ویکلی پروگرامس کرتے ہیں، اور ہر ویک میں ٹیوزڈے کو دعائے توسل ہوتی ہے، دعائے توسل کے بعد مجلس ہوتی ہے، اور تھرسڈیز کو دعائے کمیل ہوتی ہے، اور دعائے کمیل کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ فورٹ نائٹلی پروگرامس ہوتے ہیں جس میں قاسم رضوی صاحب آتے ہیں یہاں پہ اور درس اخلاق دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں محرم کے مجالس ہیں اور سفر کے مجالس ہیں اور رمضان مبارک کے مجالس ہیں. اور اس بار ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایام فاطمیہ وہ بھی ہم کو ایڈ کریں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم جلد از جلد کوشش کر رہے ہیں کہ انگلش کلاسز اسٹارٹ کریں ان لوگوں کے لیے جو کہ انگلش زیادہ فلوئنٹ نہیں ہے، اور شاید ان کو انشاءاللہ پھر جاب میں آسانی ہو جائے جو ڈھونڈنے میں. تو ان کی اسپیکنگ کے لیے انشاءاللہ ہم انگلش کلاسز جلد از جلد شروع کریں. تو جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ریزنس کچھ ایسے تھے کہ ہم $3,666 پے کر رہے ہیں، جو کہ ایئرلی بنتے ہیں $44,000 انکلوڈنگ GST اینڈ آؤٹ گوئنگس. اور اگر ہم اس طرح کرتے رہے تو اگلے 5 سال تک ہم $236,000 آلریڈی دے چکے ہوں گے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. یہ ایز اے لیز کے طور پر چلے جائیں گے ہمارے ہاتھ سے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. انسٹیڈ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم
اس ہال کو خرید لیں اور یہ $236,000 ہمارا ایسٹ بن جائیں گے, اور ہم آگے پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو پھر ہم لیز سے پہلے ہم لیز پہ $3,600 دیا کرتے تھے, لیکن اب اگر ہم اس کو 40% اس کا دے دیں سال کا, جو کہ اراؤنڈ اباؤٹ 200,000 بنتا ہے, تو پھر یہ ہماری ایسٹ بن جائے گی. لیکن بعض برادران یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم لینڈ لے لیں اور مسجد کا اور مبارکہ کا بڑا پروجیکٹ شروع کریں. تو اس کا آنسر تو پہلے یہ ہے کہ چونکہ مسجد بنانا اور ایک مبارکہ بنانا بہت بڑی پروجیکٹ ہے, جس پہ منیمم ہمیں آپ کو چاہیے کہ 2 سے لے کر $2.5 ملین تک کے فائنینس ہو اس میں, لیکن وہ اب تک موجود نہیں ہے. اور دوسری وجہ جو ہے کہ ڈونیشنس کے لیے ہمیں پیسے اکٹھے کرنے ہوں گے, جو کہ بہت ٹائم کا ہوتا ہے. اس میں لینڈ دیکھنی پڑے گی, اور پھر اس کی ریگولیشنز ہیں کاؤنسلس کی, اور پرمیشنز دینے پڑیں گی, اور پھر کنسٹرکشن جاتے جاتے 2-3-4 سال تک یہ پروسیس شروع ہوگا. اور یہ پروسیس چونکہ لینتھی ہے, تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ اگر ہم لیز پہ لے لیں مارگیج پہ بینک سے, فار ایگزامپل اس ہال کی پرائس ہے $650,000, جو کہ ایکسپینسو ہے اسی لیے کیونکہ یہ آگے فرنٹ پہ ہے اور اس کی پارکنگ بھی بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح ہم دوسرا ویئر ہاؤس دیکھ سکتے ہیں جو کہ اسی سائز کا ہو اور اسی علاقے میں ہو, جو کہ ریلیٹیولی چیپ ہو سکتا ہے, جو کہ $450,000 to $500,000 ہو سکتا ہے. تو اس کے 40% اگر اب ہم پے کرنا چاہیں تو وہ بنتا ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب. تو buying a warehouse through mortgage by paying 40% deposit to the bank, یعنی کہ 2 لاکھ ڈپازٹ ہمیں اکٹھا کرنا ہے ڈونیشنس کے تھرو, جو کہ ہم بینک کو دیں گے, اور یہ ہماری ایسٹ بن جائے گی. تو پہلا قدم کیبنٹ ایڈر سوسائٹی کے کیبنٹ ممبرس نے خود اٹھایا ہے, اور الحمدللہ $50,000 سے زیادہ انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے. اور باقی کے $1.5 لاکھ جو ہے وہ ہم ڈونیشنز کا وشے کر رہے ہیں کہ ہو جائے وہ. اور کل بھی ہم نے ڈونیشنز کی ہیں یہاں پہ, اور بھی فون کالز آ رہے ہیں مومنین کے کہ وہ بھی ڈونیشنز کر رہے ہیں, اور الحمدللہ سے اب تک $75,900 جمع ہو چکے ہیں. اور محمد والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیبنٹ کے علاوہ کیبنٹ نے تو $50,900 جمع کیے ہیں. ان کے علاوہ حاجی اصغر صاحب نے $5,000, الطاف حسین $1,000, علی رضا بھائی $2,000, عباس بھائی $500, امین بھائی $2,000, میر بھائی $1,000, سید زمین $500, حسن عسکری صاحب $2,000, مہدی بھائی $5,000, مفقہ شاکری $1,000, صادق حسین $1,000, محمد عباس $2,000, جاوید عباس $1,000, اور نجیب حسین $1,000. ان مومنین کے ساتھ اور ان کے مرحومین کے سارے صاحب کے لیے فاتحہ اور بلند تر صلوات. عزیز, کل کی ڈونیشنز کے ساتھ اور آج کی ڈونیشنز کے ساتھ یہ اماؤنٹ بنے ہیں $75,900. اب ہمیں جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے ڈاؤن پیمنٹ کے لیے وہ $134,000 ریکوائرڈ ہے, جو کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ان کو مومنین کے ساتھ رابطے میں رہیں, اور مومنین ہمیں کالز بھی کر رہے ہیں. تو آج بھی آپ سب مومنین سے درخواست ہے کہ یہ اس کار خیر میں ہماری مدد کریں. ایکچولی ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے, امام کی خدمت کر رہے ہیں اوبیسلی. یہاں پہ جو پروگرامز ہوں گے وہ جوانوں کے لیے اور یہاں پہ جو بچے ہیں ان کے لیے ہوں گے, اور بھی انشاءاللہ ایسے پروگرامز ہوں گے جو کہ مسلسل کنٹینیوس سلسلہ شروع ہوگا. تو آپ میں سے جو بھی جتنا بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں $100, $200, $300, اور جتنا بھی آگے جا کے پلیز آپ ہاتھ اٹھائیں, اور ہم کا نام اپنے آپ میں لکھیں گے, اور کل پرسوں تک آپ انشاءاللہ ڈونیشنز لے کے آئیں گے. تو جو بھی آپ میں سے ڈونیٹ کرنا چاہیں پلیز اپنا ہاتھ اٹھائیں. تو اور صحیح
यहाँ आ जाएंगे और आपके डिटेल्स दे देंगे और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते भी जाएं आप। जावेद भाई ने $5 डोनेट किए हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जिल फरज। اللهم صل على محمد وعلى मोहम्मद अल्लाह को जैसीन अमाउंट $77,600 हो चुकी है और $122,400 और चाहिए तो मम्मी से गुजारिश है कि प्लीज इस काले खैर में हमारी मदद फरमाइए इमाम की मदद फरमाइए इमाम की मदद कीजिए नसीब भाई ने $200 फकर भाई ने $500 और जमीन हुसैन ने $500 اللهم صل على محمد وعلى محمد واجب وجدي واجب اللهم صل على
शब्द है, तो कोशिश करें इंशाल्लाह अगर हो सके तो $100,000 से गराज हो जाए। के साथ रब्ता कर सकते हैं और बाहर टेबल भी लगा हुआ है जो कि 100, 200, 300 जितने भी आप देना चाहते हैं तो बाहर टेबल पे इंशाल्लाह से वाजिद हुसैन होंगे वहाँ पे, तो आप उनको दे सकते हैं और माशाल्लाह से और भी हम कोशिश करेंगे और भी हम आपको बाहर अपने नंबर लिखेंगे जनरल सेक्रेटरी साहब के, तो वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके साथ जब भी 2, 3 या 4 दिन बाद अगर आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं वो अमाउंट जितना भी आप चाहें। तो अब तक अमाउंट हो गई है माशाल्लाह से $80,900 और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम बुलंद कर सलावत آسان فرما اور باقی مومنوں کو بھی اس پروجیکٹ میں خلوص دل سے حصہ دینے کی توفیق عطا فرما اور تمام مومنین کو جو حصہ لیں گے جو دے چکے ہیں ان کے دل کے خلوص کی حال کو برقرار فرما۔ خداوند متعال سے شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کسی نیک کام میں شرکت کریں۔ کل جیسے آپ نے سنا دعا کریں کہ تنصر دینک، اے میرے مالک مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے ذریعے سے تم میرے اپنے دین کی نصرت کرو، یعنی مجھے اپنے دین کی نصرت میں استعمال کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دین کی مخالفت میں مجھے استعمال کریں۔ یہ ہمیشہ دعا ہونی چاہیے۔ خداوند متعال سے آئیے اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور واپس پلٹنے کے لیے توجہات جمع کرنے کے لیے 3 بلند سوال بھیجیے محمد اللہ محمد
تذکرہ ولایت کا ہو رہا تھا کہ خداوند متعال نے کن ہستیوں کو ولایت کی طاقت دی ہے، کن ہستیوں کو اتھارٹی دی ہے، کن ہستیوں کو خدا نے اختیار دے دیا ہے. یعنی بعض ہستیوں کو خدا نے اختیار دیا ہے. خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے ذوالقرنین کو، اے ذوالقرنین ہم نے تمہیں اختیار دے دیا، اما تعذب، تمہاری مرضی کہ ان لوگوں پر تو عذاب نازل کرے اور تمہاری مرضی ان لوگوں سے اچھا سلوک کرے. جبکہ دنیا خدا کی ہے، اختیار ذوالقرنین کو دے دیا. خلق خدا کی ہے، اختیار ذوالقرنین کو دے دیا. مخلوقات خدا کی ہیں، اختیار ذوالقرنین کو دے دیا. اتھارٹی ذوالقرنین کو دے دی، اختیار ذوالقرنین کو دے دیا. ولایت ذوالقرنین کو دے دی، پاور ذوالقرنین کو دے دیا. کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا تھا ذوالقرنین وہی کریں گے جو میں چاہوں گا. یہ دنیا کا اختیار ہے کہ نبی کو دنیا کا اختیار اللہ نے دے دیا. اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جسے خدا قیامت کے دن کہہ دے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے. اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جس کا یہ مقام ہے. آخرت میں تو دنیا میں اختیارات ہیں، مگر قیامت کے دن جس کو اختیار ملے اس ہستی سے پڑھ کر بھلا کون ہوگا. دیکھیے ولایت کا جہاں تک تعلق ہے، ولی ماں باپ کو بھی ولی کہتے ہیں. ماں باپ کو خصوصاً ولی بولتے ہیں. ان کی بھی ہم پر ولایت ہے. ماں کی بھی اطاعت واجب ہے، باپ کی بھی اطاعت واجب ہے. جب رسول خدا کے پاس شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے اتنی ماں کی خدمت کی ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول خدا نے جیسے سنا تو چہرے پہ شکن پڑی. کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں جو 9 مہینے اٹھایا اس کا ایک دن کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. عجیب بات ہے، لوگ خدمت تو ہم بھی کر رہے ہیں، ماں باپ نے بھی ہماری خدمت کی تھی. فرق کیا ہے دونوں خدمتوں میں؟ فرق یہی ہے کہ جب انسان بیٹا خدمت ماں باپ کی کر رہا ہوتا ہے، بیٹی خدمت ماں باپ کی کر رہی ہوتی ہے، ذہن میں یہ تھوڑا نہ کہیں خیال ہوتا ہے کہ یہ 5-10 سال زندہ ہے یا 8-10 سال زندہ ہیں، پھر یہ زندگی پھر مر جائیں گے، جتنی خدمت کر سکتے وہ کر لو. ہاں عزیزان محترم، موت کا خیال ہوتا ہے، مگر جب ماں خدمت کر رہی ہوتی ہے، چاہے بچے کو طبیب نے لاعلاج بھی کر دیا ہو، جواب بھی دے دیا ہو، ماں کبھی موت کے بارے میں نہیں سوچتی، صرف زندگی کے بارے میں سوچتی ہے. بس یہی سمجھ لیجئے، یوں کہوں اس طرح سے کہوں، جتنا فرق موت اور زندگی میں ہے اتنا فرق ہماری خدمت اور ان کی خدمت میں ہے. یہ فرق ہے ماں باپ کی خدمت اور ہماری خدمت میں. اور اب اسی رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ کو راضی نہ رکھے تو اس سے میں راضی نہیں. اس کے اعمال ضبط ہو جائیں گے. وہ نماز تو پڑھے گا مگر اعمال نامے میں نہیں جائے گی، روزے تو رکھے گا مگر اعمال نامے میں نہیں جائے گی. اس کے اعمال نامے ضبط ہو جائے گا، اس کی نیکیاں مٹ جائیں گی. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ان والدین کے بارے میں ہے جنہوں نے آپ کی مادی تربیت دی، جو مادی تربیت کا وسیلہ ہے. اگر ان کو راضی نہ رکھ سکے تو جنت نہیں جا سکتا، مگر جو مانوی تربیت کا وسیلہ ہے اگر ان کو کسی نے راضی نہیں رکھا، تبھی تو مولا علی کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا یا علی، اے علی تم اور میں ہم اس امت کے روحانی باپ ہیں، ہم مانوی باپ ہیں. اب اگر جو باپ کو راضی نہیں رکھ سکتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بہشت کی طرف نہیں جا سکتا. تبھی تو جب رسول خدا کے پاس کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج پر بھی جاتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، یہ تمام کام کرتا ہوں، کیا مجھے جنت نصیب ہوگی؟ رسول خدا نے فرمایا چاہے تم ہزاروں حج کر لو، چاہے ہزاروں نبیوں کے ساتھ ہزاروں جنگوں میں شرکت کر لو، چاہے پیدل پاؤں ہزاروں حج کر لو، اور چاہے تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن کی تلاوت کر لو، چاہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے بے جرم و خطا بے دردی سے مارے جاؤ، مگر یا علی اگر اس دنیا کے بڑے عابد کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی، نہ نجات ملے گی نہ جنت ملے گی. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی
کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی حر نے خریدی کبھی بہلول نے بیچی، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ یہ وہ جنت ہے، اگر چاہیے تو ایک ہی شرط ہے، اپنے روحانی باپ کی رضا حاصل کر دو، ان کی رضامندی اگر تم نے حاصل کر دی تو جنت آسان ہے۔ ہاں عزیزو، ہاں یہ وہ روحانی باپ ہیں جنہیں خدا نے اختیار دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو مولا کے ماننے والے نہیں تھے مگر مولا کی فضیلت کا اقرار کیا، جیسے خلیل احمد نحوی، جس کو کہا جائے عربی میں اتنا ان کا عبور، اور ایسے کہا جا سکتا ہے عربی ادب کے بابا آدم تھے۔ یہ ہمیشہ جب بھی مولا کا نام آتا تھا سر تعظیم خم کرتے تھے، علی کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، لوگ ان کو کہتے تھے اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ آپ کو نبی تک مان لیں گے، مگر آپ علی کے سامنے جھکے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں علی کے سامنے کیوں نہ جھکوں۔ یہ جملہ ان کا تاریخی جملہ جو تاریخ کے سینے پر، تاریخ کی پیشانی پر درج ہے، کہا کہ جو علی وہ ہیں محتاج الی کل و استغناءہ عن الکل دلیل انہ امام الکل۔ علی کے در پر سب کا محتاج ہونا اور علی کا کسی کے در پر نظر نہ آنا یہ دلیل ہے کہ وہ بے نیاز کا نمائندہ ہے۔ علی کا بے نیاز ہونا ہی بتلا رہا ہے کہ وہ بے نیاز کا نمائندہ ہے۔ دنیا کے حکومت والے کیسے ہیں؟ جو تخت و تاج کے محتاج ہیں، جو لشکر کے محتاج ہیں، جو خزانوں کے محتاج ہیں، مگر یہ دنیا والے ہیں۔ مگر جو اللہ کا نمائندہ ہوگا تو اللہ کی بے نیازی کی کوئی جھلک نظر آئے گی کہ جیسے خدا بے نیاز ہے تو یہ بھی بے نیاز ہے۔ ہاں عزیزو، علی وہ ہے جو آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا پہلوان ہے، علی سورجوں سے بھری کا کشاف ہے، علی آشنا علوم سے یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مہتاب جمیل بشر ہے، علی آفتاب جہان سر ہے، علی ہر ولی کا جلیل انتخاب، علی ابن عمران، علی تراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی طاقت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریا کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مستد حل عطا، علی دل میں اپنی بلا کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ عالمیت کا راز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مشیت خدا کا حوصلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، علی کو جچتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی بالا ہے۔ یہ اس علی کا مقام کہ جنہیں اختیار اور اقتدار خداوند کی طرف سے ملا تھا۔ خداوند متعال فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات خداوندی جس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں اقتدار والا ہوں مگر خدا کہتا ہے کہ اقتدار حقیقی میرے ہاتھ میں ہے۔ فرعون جو کہتا تھا اقتدار میرا ہے وہ سمجھ رہا تھا اقتدار اس کا ہے، مگر خدا نے بتایا اقتدار اس کا نہیں، جس نے اسے ڈبو دیا اس کا اختیار اور اقتدار ہے۔ نمرود کا اقتدار نہیں، جس نے ایک مکھی کے ذریعے سے اس کو مار دیا اس کا اقتدار ہے۔ شداد کا اقتدار نہیں، جس نے اس کو اپنی ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی جنت میں جانے نہیں دیا اس کا اقتدار ہے۔ اور اسکندر کا بھی اقتدار نہیں، اقتدار اس کا ہے جس نے اسکندر کو آئینہ عبرت بنا دیا۔ اسکندر آئینہ عبرت بن گیا لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا یا آدھی دنیا میں حکومت تھی مگر خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا ہے۔
ہاں عزیزو یہ اقتدار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ اہل بیت کو اللہ نے اختیار دیا مگر دنیا کی حکومتیں ان سے لوگوں نے چھین لی، تو انہوں نے دنیا کی حکومت کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے دنیا کی حکومت لینے کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی؟ میرے بھائی ایک مثال آپ کو دے دوں، مثال کے طور پہ آپ ایک اچھے بازار میں گئے ہیں، بہت اچھا اسٹور ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، مالدار لوگ آ کے وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں، بڑی پوش مارکیٹ ہے، اور اسی وقت آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی گاڑی سے ایک شخص اترتا ہے، اس کا اپنا ڈرائیور بھی ہے، بہت بڑی کوئی روز بڑی مہنگی گاڑی ہے، ادھر سے اترا۔ اب ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، اپنے جیب سے بٹوا نکالا، $1000 نوکر کو دے دیا، کہا جاؤ وہ چیز دے کر آؤ۔ اب جب اس نے $1000 نکالا، چھوٹا سا سکہ $1 کا وہ پٹوے سے گرا اور لڑکتا ہوا نالی میں چلا گیا۔ اب بتائیے یہ جو شخص اتنا مالدار ہے، اتنا پیسے والا ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنے پیسے پٹوے میں ہیں، بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، کیا وہ چھوٹے سے سکے کو جا کر نالی سے نکالنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں نہیں، وہ پلٹ کر ہی نہیں دیکھے گا کہ کتنے گئے اور کیا گئے اور کہاں جا کے گئے۔ مگر ایک شخص جو غریب ہے، اس کی پوری زندگی ہی وہ $1 ہے، اگر اس کے لیے وہ $1 ہاتھ سے گر جائے، وہ جائے گا تلاش کرے گا۔ اہل بیت پوری کائنات کے مالک تھے، ہر جگہ انہی کا سکہ چل رہا ہے، پوری کائنات میں اختیار انہی کا ہے، انہی کے اشارے سے بادل نے آ کر بتایا کہ اگر حکومت ان کی بادل پر حکومت ہے، ان کی انگلی کے اشارے سے چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر بتایا کہ چاند پر بھی حکومت انہی کی ہے، ان کی انگلی کے اشارے سے درخت نے چل کر بتایا کہ درختوں پر بھی حکومت انہی کی ہے، ان کی ہاتھ کی ہتھیلی پر کنکر نے تسبیح کر کے بتایا کہ زمین و آسمان پر بھی حکومت انہی کی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، انہوں نے مردے کو ٹھوکر ماری، مردے کو ٹھوکر ماری، جاتی ہوئی روح نے پلٹ کر بتایا کہ زندگی پر حکومت انہی کی ہے۔ جو پورے صحرا کا مالک ہو، جس کا قبضہ پورے صحرا پر ہو، وہ چھوٹے سے کنکر کو کیا حیثیت دے گا؟ جس کا قبضہ سمندر میں ہو، وہ قطرے کو کیا حیثیت دے گا؟ جس کا قبضہ پورے سمندر میں ہو، وہ ایک چھوٹے سے قطرے کو کیا حیثیت دے گا؟ جس کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ جائے، وہ دنیا کی ڈوبتی ہوئی حکومت کو کیا حیثیت دے گا؟ جس کے قلم مہر نبوت پہ پڑے ہو، وہ دنیا کے تخت و تاج کو کیا حیثیت دے گا؟ ہاں عزیزو، جنہیں خدا نے پوری کائنات میں جن کا سکہ چل رہا ہو، پوری کائنات میں جن کا اقتدار ہو، وہ چھوٹی حکومت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ دنیاوی حکومت تھی، اگر ہاں انہیں مل جاتی تو دنیا کہاں سے کہاں ہو جاتی۔ ہاں اگر یہ حکومت کر لیتے دنیا ابھی یہاں نہ ہوتی، اتنی پریشانیاں نہ ہوتی۔ یہ وہ عدالت کا راستہ قائم کرتے ہیں کہ انسانیت اور بشریت ترقی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں بھی انہی ہستیوں کی حکومت ہونی چاہیے، انہی ہستیوں کی حکومت ہو تب جا کے ہم حسین کے صحیح چاہنے والے بنیں گے۔ لوگ تھے جیسے فرزدق نے شعر میں لکھا امام حسین کے بارے میں، حسین کی ان کے دل پر صحیح حکومت نہیں تھی۔ کیسی حکومت تھی؟ قلوبہم معک وسیوفہم علیک۔ حسین، فرزدق نے اپنے شعر میں کہا حسین یہ لوگ جو ہیں کربلا میں آنے والے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلوار آپ کے مخالف چل رہی ہے۔
یہ کیسے دل ہے کہ دل آپ کسی سے میں محبت کر رہا ہوں اور تلوار اس کے خلاف چلے، وہ اگر کچھ مانگے اس کو نہ دیں؟ یہ کون لوگ تھے جن کے دل میں ولایت کا نور داخل نہیں ہوا تھا؟ امام حسین کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے، کون لوگ تھے جو قاتلین حسین تھے؟ ابن زیاد کتنے لوگوں کو لے کر کوفے میں آیا تھا؟ صرف 12 لوگ تاریخ بتاتی ہے، 12 لوگوں کو لے کر کوفے میں داخل ہوا تھا۔ اور مولا کے سامنے کتنا لشکر تھا؟ کئی روایت ہیں، درمیانی جو روایت ہے 30,000 کا لشکر۔ کہاں 30,000، کہاں 12 لوگ؟ وہ تو 12 لوگ لے کر آیا تھا، یہ 30,000 کہاں سے جمع ہو گئے؟ یہ وہی بے وفا کوفی تھے، یہ وہی بے وفا کوفی تھے جن کے دل میں ولایت کا نور نہیں تھا۔ شیعہ تو بہت دور کی بات ہے، لوگ کوفیوں کو شیعہ بولتے ہیں، نہیں، کوفی کبھی شیعہ نہیں تھے۔ کوفی وہی تھے جو ابن الوقت تھے، اپنے زمانے کے بچے تھے، یعنی کہ جیسا دور ہوگا ویسے ہی۔ دیکھیے تھوڑی مصیبتیں آ گئیں، کہا چلو امام حسین کو بلا دے، شاہد حسین ذوالفقار کی طاقت سے ٹھیک کر لیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین آئیں گے تو تمہاری بھی مدد کرنی ہوگی، تمہیں بھی مدد کرنی ہوگی۔ جب دیکھا نہیں ماجرا پلٹ رہا ہے، کہانی کچھ الٹی ہو رہی ہے، وہ 12 لوگ تبدیل ہو گئے 30,000 لوگوں میں۔ یہ وہی خاموش اکثریت تھی جس نے کچھ نہیں کیا، نہ صرف خاموش رہی، خاموشی ایک بڑا جرم ہے۔ تبھی تو کہا کوفے کے لوہاروں پہ لعنت۔ ارے کوفے کے لوہاروں نے کیا کیا؟ کیوں بنائی وہ تلوار؟ ان پر لعنت جنہوں نے گھوڑے کے ٹانکوں کو بنایا، ان پر لعنت جنہوں نے گھوڑے کی زین کو بنایا۔ ہاں انہوں نے بھی اس جرم میں شرکت کی ہے، مگر ان سے بڑھ کر وہ تھے جنہوں نے سامنے حسین کے حملہ کیا، اور مولا وہ بوریاں لے کر آئے تھے خطوط کی کہ دیکھو یہ خطوط تمہارے ہی لکھے ہوئے ہیں، تم ہی نے مدد کے لیے بلایا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ دعوی محبت میں بہت اچھے تھے، خط تو لکھ لیتے تھے جیسے ہم عریضہ مولا کو لکھتے ہیں، کیا مولا آ گئے، مولا وہی عریضہ ہمیں دکھائیں گے؟ یہ تم ہی نے تو 15 شعبان کو عریضے لکھے تھے اور سوچتے تھے پانی میں ڈالتے تھے، کنویں میں ڈالتے تھے، مگر کیا ان پر کسی چیز پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ حسین اس وقت وہ خطوط دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ خطوط تمہارے ہی لکھے ہوئے ہیں، کیا تمہارے اندر ولایت کے نور ہے؟ ان کے اندر نور ولایت نہیں تھا۔ نور ولایت کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ نور ولایت اہم ترین چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس راہ میں قدم اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راہ ہے جس میں ہمیں کوشش کرنی ہے اور باقی نتیجہ خدا پہ چھوڑ دینا ہے، کہ میں اپنی کوشش کروں مولا کی رضا حاصل کرنے میں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں اپنی کوئی کمی نہ چھوڑوں۔ یہ ہمارا رستہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ ہاں عزیزو، دیکھیے حضرت موسیٰ کا واقعہ اٹھا لیجیے، جس کے دل میں ولایت کا نور تھا، وہ اللہ پہ کیسی امید اور توکل رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، پوری قوم کو کہا چلو مصر سے نکلتے ہیں، چلتے ہیں۔ پوری قوم جس میں بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، تب سارے لوگ جا رہے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور کیونکہ قوم جا رہی ہے، فوجی تو نہیں ہے، آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی، جب فرعون کو خبر ہوئی یہ سب چلے گئے، فرعون نے کہا میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، اپنے سپاہیوں کو اٹھایا، فوجیوں کو اٹھایا، ان کے پیچھے جانے لگا۔ اب پیچھے پیچھے فرعون، سامنے قوم موسیٰ۔ جب کیونکہ قوم آہستہ چل رہی تھی، فرعون والے قریب پہنچ گئے۔ اب موسیٰ کو دیکھا، انہوں نے کہا موسیٰ بچاؤ۔ موسیٰ نے کہا تیز چلے یہاں تک کہ دریا تک پہنچ گئے۔ اب جن لوگوں کے دل میں ایمان نہیں تھا، اب آزمائش کا وقت ہے کہ سامنے دریا ہے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے۔ اب موسیٰ کی قوم نے نالہ و آہ و فاہ و فغاں کرنا شروع کر دی، شکوا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کیا پرابلم میں ڈال دیے؟ ٹھیک ٹھاک زندگی کر رہے تھے، سکون کی زندگی تھی، ٹھیک ہے غلام تھے، مگر کھانا روٹی اور زندگی تو ہماری سیف تھی۔ جب آگے سرکار آئیں گے ہم بھی شاید مولا سے خدا نے خاصا یہ نہ کہہ دیں، مولا ٹھیک ٹھاک جاب لگی ہوئی تھی، اچھا خاصا کام کر رہا تھا، فیکٹری میں کرا تھا، ٹیکسی چلاتا تھا، آتا جاتا تھا، بچے میں پالتا تھا، خامخواہ آپ نے پرابلم میں ڈال دیا۔ کہ وہی جو موسیٰ کی قوم میں ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول میں ہے، کیوں موسیٰ کا ذکر اتنا قرآن میں ہے؟ جہاں موسیٰ کا سمجھ جاؤ وہ رسول اللہ مراد ہے، جہاں موسیٰ کی قوم سمجھ جاؤ وہ رسول کی قوم مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل کی قوم میں کسی دیوار میں ایک کیڑا بھی گیا ہے وہ میری قوم میں بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی اتنی شباہت ہے بنی سے، تبھی تو کہا موسیٰ رسول خدا جیسے ہیں، مولا علی ہارون جیسے ہیں، اور قوم کی بھی شباہت ہے۔ اب یہ قوم جب میں موسیٰ کی قوم کر رہا ہوں، ہم
اپنے آپ کو آزمائے, آئینہ اپنے سامنے رکھیں. موسیٰ کی قوم پریشان, موسیٰ کہاں ٹینشن میں ڈال دیا, وہ سامنے آ رہا ہے, ابھی ہماری گردن اڑائے گا, اس طرف دریا ہے. مگر موسیٰ کہہ رہے تھے ان ربی معی سیہدین, میرا خدا میرے ساتھ ہے, وہی مجھے ہدایت دے گا. اب موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اس سمندر پر اپنی عصا سے مارا, سمندر پر مارا, سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے, سمندر بھر گیا, اب خشکی آ گئی, قوم چلنے لگی. اور پھر بھی فرعون بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے, یہ فرعون پیچھے پیچھے آ رہا ہے, قوم بھی چل رہی ہے, یہاں تک کہ ساری قوم نے, قوم کے آخری بچے اور آخری شخص نے جب دریا کو پار کر دیا, اب موسیٰ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں. موسیٰ نے یہاں تک نہیں کہا مالک جیسے ہم گزر گئے ویسے فرعون والے بھی گزر سکتے ہیں, جیسے ہم نکل گئے فرعون والے بھی نکل سکتے ہیں. مگر موسیٰ پلٹ کر خاموش دیکھ رہے ہیں. بس موسیٰ کا دیکھنا تھا دریا کی دونوں موجوں نے آپس میں ہاتھ ملائے اور فرعون غرق ہو گیا. جب فرعون ڈوب گیا اسی موقع پر خدا کی آواز آئی, موسیٰ تو بندگی کرنا دکھا, ہم خدائی کرنا جانتے ہیں. تو بندگی کرنا دکھا, ہم خدائی کرنا جانتے ہیں. تو نے بندگی دکھائی, تیری قوم نے نہیں. تو نے کہا میرا رب ہے, میری مدد کرے گا. اور دیکھا کہ وہ بھی آ سکتے ہیں, مگر پھر بھی کچھ نہیں کہا. کہا میرا مالک جانتا ہے. ہم ولی خدا کے سامنے بندگی کرنا دکھائیں تو ولی خدا وہ مولا, اور مولا کیسے بنتے ہیں وہ جانتے ہیں, کیونکہ وہ خدا کے نور کے مظہر ہے. وہ مولا کا سلیقہ کیا ہے وہ جانتے ہیں. یقین جانیے اگر ہم ولایت کے نور کو اپنے دل میں لے کر آ جائیں اور بندہ بن کر دکھائیں, دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر ہم دنیا کی چیزوں کو بھی الگ انداز سے دیکھیں گے, ایسے نہیں دیکھیں گے جیسے ابھی دیکھتے ہیں. ولی خدا کی کسی ولایت کا نور جس کے دل میں ہے, اس کے دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے, معمولی انسان کے دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے. جیسے کہ دیکھیے حضرت یوسف کے واقعے کے دیکھنے کے 2 انداز ہیں. حضرت یوسف کا واقعہ کیا تھا؟ کوئی کہے گا اچھا حضرت یوسف تھے, بھائیوں کو حسد ہو گیا, بھائیوں نے کیا کر دیا, یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. اتفاقاً اسی کنویں کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. اتفاقاً قافلے کو پیاس لگی اور پانی انہوں نے ڈبہ ڈالا, اور کیا ہوا, نبی یوسف نے کہا اتفاقاً انہوں نے جا کر بیچ دیا, انہوں نے جا کر بیچ پہ سیل پہ لگا دیا حضرت یوسف کو. جب حضرت یوسف بک رہے تھے, اتفاقاً عزیز مصر کے پاس کوئی بچہ تھا نہیں. عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کو دیکھا, یوسف کی محبت اس کے دل میں آ گئی, وہ خرید کے لے کر چلا گیا, اپنی بیوی کو کہا یہ بچہ ہے. یہ کون سا شخص ہے جس کے دل میں ولایت کا نور نہیں, اس کے دیکھنے کا یہ انداز ہے. مگر جس کے دل میں ولایت کا نور ہے وہ کہے گا نہیں یہ اتفاقاً کیا ہے, دنیا میں کوئی چیز اتفاقاً ہوتی نہیں ہے, ہم اس کی وجہ نہیں جانتے, کہتے ہیں اتفاقاً ہے, کہتے ہیں حادثہ ہے, کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ریزن ہوتا ہے, ہم نہیں جانتے تو ہم اسے اتفاقاً نام دے رہے ہیں. اور ولایت کا نور جس کے دل میں وہ کہے گا کہ خدا نے یوسف کو دیکھا کہ وہ بندگی کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے تھے. خدا نے سوچا کہ میں اس کی میزبانی کروں, اور اللہ کی میزبانی کا الگ ہی طریقہ تھا. خدا نے دیکھا جب یوسف کنویں میں پھینکے جا رہے گئے, یوسف نے کوئی شکوہ نہیں کیا, پھر بھی دعائیں کی. خدا نے کہا یہ بندہ ہے, اب میں اس بندے کی میزبانی کرتا ہوں. وہ قافلہ وہاں سے کیوں گزرا, کہیں اور سے کیوں نہیں گزرا. خدا نے اس قافلے کو وہاں بھیجا. قافلے کو 2 گھنٹے پہلے پیاس کیوں نہیں لگی, 2 گھنٹے بعد پیاس کیوں نہیں لگی, وہیں پہ پیاس لگی. ویسے تو ریگستان کے کنویں خشک ہوتے ہیں, قافلے نے یہ کیوں سوچا چلو آزما کے دیکھ لیں پانی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. یہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا. یوسف خوبصورت تھے, قافلے والے خود رکھ سکتے تھے, مگر خود کیوں نہیں رکھا. خدا نے ان کو ذہن میں ڈالا اس کو بیچنے پیسے مل سکتے ہیں. ہاں عزیز مصر کو اللہ بیٹا دے بھی سکتا تھا, مگر اللہ نے بچہ نہیں دیا کہ ایک دن یوسف کو دیکھ لے اور یوسف کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے. عزیز مصر ایک دن بعد میں غلام خریدنے کے لیے آ سکتا تھا, ایک دن پہلے بھی آ سکتا تھا, اسی دن کیوں آیا. خدا نے بھیجا عزیز مصر کو. اسی لیے قرآن میں خدا نے کہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا, اے لوگوں ہم نے چاہا یوسف کا مقام بلند کریں, ہم نے یوسف کا مقام بلند کیا. کیوں؟ کیونکہ یوسف طرز بندگی جانتا تھا. یوسف عبد تھا میرا, یوسف کے دل میں میری محبت تھی. ہم نے یوسف کو ولایت کا نور عطا کیا تھا. یہ اتفاق نہیں, خدا نے یوسف کے لیے رستہ بنایا.
اس کی دلیل خود قرآن میں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اسی طرح ہم نے، خدا کہہ رہا ہے، ہم نے یوسف کے لیے راستہ بنایا۔ ہاں عزیزو، اگر ہم بھی ولایت کا نور حاصل کرتے ہیں اور عبد بن جائیں، بندہ بن کر دکھا رہے ہیں، پھر دیکھیں خدا اپنی خدائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، خدا اپنی خدائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ صلوات کہیے محمد ہاں، اب محبت ایسی ہونی چاہیے، وہ محبت جو ولایت کا نور کریٹ کرے گی، محبت ایسی طاقتور ہونی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے محبت ہل نہ جائے، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے یوسف گمراہ نہیں ہوئے، ہمیشہ اللہ کے بندے بنتے رہے، اور خدا نے بھی ایسی میزبانی کی کہ ایک کنویں میں، ایک بازار میں بکنے والے غلام کو اس زمانے کا بادشاہ بنا دیا۔ خدا کا یہ طریقہ ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے میری محبت مضبوط ہونی چاہیے، کچی محبت نہیں، کمزور محبت نہیں۔ کیسی محبت؟ محبت تو ابن ملجم بھی علی سے رکھتا تھا، مگر وہ ایسی محبت کمزور تھی جو ایک گناہ کا مقابلہ نہ کر سکی، جو ایک عورت کی شہوت کے سامنے نہ رک سکی۔ کیوں نہ رک سکی؟ کیونکہ محبت تھی۔ مگر عزیزو جوانو، اے اہل بیت کے عاشقو، اے محمد کے چاہنے والوں، یہ محبت کمزور تھی۔ طاقتور ایسی محبت ہو، جیسے عالم دین نے سوچا، اکثر یہ واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں مسائل میں کہ امام حسین کا انہوں نے دفاع کیا، کربلا والوں نے سینے پہ تیر لے کر، اور امام حسین نے نماز ادا کی، سوچ رہے تھے کیا یہ بڑی بات ہے، کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، کیا سچ مچ میں بھی کر لوں گا، ایسا خیال ان کے ذہن میں آیا۔ بس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میدان کربلا تھا۔ عالم دین خود بتاتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا میدان کربلا ہے اور امام حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور مجھے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی مولا، میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا، اور میں کھڑا ہو گیا مولا کے سامنے۔ اب دیکھوں تیر آ رہا ہے، میں نے دیکھا میرے سامنے تیر آ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں، مگر میں کھڑا رہ گیا، ابھی مجھے تیر لگے گا، میں جلدی سے نیچے بیٹھ گیا، تیر جا کے سیدھا امام حسین کو لگا۔ اب میں نے سوچا نہیں، ایک غلطی ہوئی، اب نہیں کروں گا۔ پھر کھڑا ہو گیا، پھر تیر کا انتظار کیا، پھر تیر آنے لگا، پھر یہ چھپ کے بیٹھ گئے، پھر تیر فرزند رسول کو لگا۔ 2-3 دفعہ یہ تکرار ہوا، یہ گھبرا کے خواب سے اٹھے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ زندگی پر میں یا حسین کرتا ہوں، زندگی پر مولا کو یہ کیا کرتا ہوں، اور میں راضی ہو گیا کہ تیر مولا کو لگے۔ کہا ہاں، میں نے گناہ کو شکست نہیں دی، میں گناہ کے سامنے، میری محبت مولا کی اتنی طاقتور نہیں تھی جو گناہ کو شکست دے سکے۔ جو گناہ کو شکست نہیں دے سکتی وہ محبت، وہی کمزور محبت آقا کو بھی اکیلے چھوڑ سکتی ہے، مولا کو بھی اکیلے چھوڑ سکتی ہے۔ اپنی محبت کو اتنی طاقتور بنائیں کہ وہ محبت حبیب ابن مظاہر جیسی محبت ہو، وہ محبت زہیر بن قین جیسی محبت ہو، وہ پاک محبت جس میں کوئی ایسی لچک نہ ہو، کوئی ایسی لوز نہ ہو۔ وہ محبت کہ ہاں ٹھیک ہے مولا کی محبت کا دعویٰ ہے، مگر ساتھ میں اپنے کام بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے انسان محبت رکھنے والا بالکل ہی معصوم ہوتا ہے، نہیں، وہ ولایت جس کے نور میں آ جائے وہ شبہ معصوم ہو جاتا ہے، وہ معصوم کی گویا شبیہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بالکل گناہ کرنے ہی نہیں جاتا، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ ہستیاں گزری ہیں ایسی، بالکل گناہ نہیں کرتے، بالکل برائی کی طرف نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کے دل میں ولایت آ گئی ہے۔ چلو ہم ولایت سے پہلے محبت کی آگ دل میں جلاتے ہیں، جب محبت کی آگ جلے گی یہی ہمیں ولایت اور اطاعت کی طرف لے جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ہاں، وہ محبت چاہیے کہ اہل بیت کی خاطر قربانیاں دیں، اپنی دنیا کو آخرت کی خاطر قربان تو کر لیں، مگر آخرت کو دنیا کی خاطر قربان نہ کریں، کیونکہ ویلیو دیکھنی ہے، کس کی کتنی قیمت ہے، کس کی کتنی پرائس ہے۔ مہنگی چیز کو سستی چیز پر قربان نہیں کیا کرتے، مگر سستی چیز کو مہنگی چیز کے خاطر چھوڑ دیا جاتا ہے، قربان کر دیا جاتا ہے۔ دنیا زیادہ مہنگی ہے یا آخرت زیادہ مہنگی ہے؟ اولیاء خدا کی نگاہوں میں، جن کے دل میں ولایت ہے، ان کی نگاہوں میں آخرت زیادہ قیمتی
ہے، مگر ہماری نگاہوں میں دنیا کبھی تو حسین نے کہا ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیان لکی اراک، ساری دنیا اور ساری خلق کو یا رب میں نے چھوڑ دیا تجھ سے ملاقات کی خاطر، ترکت الخلق طرا فی ہواک، تیری محبت میں ساری خلق کو میں نے چھوڑ دیا، وایتمت العیان لکی اراک، اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر ڈالا تاکہ تجھ سے ملاقات کر ڈالوں۔ یہ حسین تھے جن کے دل میں جو محبت تھی، اللہ کی محبت کا جو نور تھا۔ حسین سجدے میں ہے، اسی موقع پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا غیاث المستغیثین، اے مدد کرنے والے میرے اللہ۔ ناشکری نہیں کی حسین نے، حسین نے ایسا صبر کیا، وہ بھی کس موقع پر رہا۔ حسین نے کربلا میں بیٹھ کر دامن جھٹک کر ہر شے قربان کر کے، علی اکبر کو قربان کر کے، قاسم کو قربان کر کے، عباس کو فدا کر کے، ہر اصحاب کو لٹا کر، اپنی اولاد لٹا کر، اپنی جان لٹانے کے قریب تھے، مگر اس موقع پر حسین ایسا شکر ادا کر رہے ہیں جو ہم بہت اچھے محل اور گھر میں بیٹھ کر ایسا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہاں، حسین نے یہ بتلایا اگر محبت سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کے اہل آخرت تھے، ہم بھی اہل آخرت بنے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب کو یہیں سے گزر کے جانا ہے۔ شروع میں آپ نے سنا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، گزرنے کی جگہ ہے، یہ جائے تماشا نہیں، یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے تو حضور پاک فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم مر جاؤ گے تمہارے دوستوں کو بھی تمہارے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ ارے مولا دوست کہا، ہاں اگر دوست اچھے ہوں گے تو تمہاری قبر اچھی ہوگی، دوست برے ہوں گے تو تمہاری قبر بری ہوگی۔ یا رسول اللہ کیا کوئی دوست ہمارے ساتھ، تو دنیا میں کوئی دوست کا بیٹا بھی دفن نہیں ہوتا؟ فرمایا دوست وہ ہے جو تمہارا کردار ہے، جو تمہارا اخلاق ہے، جو تمہاری باتیں ہیں، جو تمہاری زبان سے نکلنے والے جملے ہیں، جو تمہارے ذہن سے سوچنے والے خیالات ہیں، یہ سب تمہارے دوست ہیں، ان کو تمہارے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ یہی تمہارے ساتھ ہوں گے، اگر اچھے ہوں گے تو قبر اچھی گزرے گی، اگر برے ہوں گے تو تمہاری قبر اچھی نہیں گزرے گی۔ ہاں عزیزو، ہم اگر یہی حسین کا پیغام لے لیں کہ دنیا گویا تھی نہیں اور آخرت گویا ختم ہی نہیں ہوئی، یہ عظیم پیغام ہے حسین ابن علی کا۔ اسی پیغام کو اگر لے لیں، خدا جانے کبھی کوئی پریشانی زندگی میں نہیں ہوگی، کوئی بغض و کینہ نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی، اور ولایت کا نور ہمارے دل میں داخل ہو جائے گا۔ وہ ولایت کا نور ایک شخص تھا جو مولا علی کا جاننے والا تھا، اور کہاں سے اٹھ کے آیا تھا؟ مدائن سے اٹھ کے آیا تھا۔ کس کام کے لیے؟ جنگ صفین میں حصہ لینے کے لیے مدائن سے اٹھ کے آیا تھا تاکہ مولا کی مدد کرے۔ اور کیونکہ جنگ شروع ہوتے ہوتے فوجیاں جمع ہوتے ہوتے بہت ٹائم ہو گیا، اس نے اپنی گوشت لگا کر کے بیچنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی گوشت ٹائپ کی دکان اس نے لگا دی، وہاں گوشت بیچتا تھا۔ کسی دن مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی نے دیکھا کہ کنیز جو ہے رو رہی ہے۔ مولا علی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کنیز نے کہا مولا میں نے گوشت لے کر آئی تھی اپنی مالکن کے پاس، لیکن مالکن کو پسند نہیں آیا گوشت، پھر میں قصابی کے پاس لے گئی، قصابی نے چینج کیا، پھر پسند نہیں آیا، پھر میں دوبارہ گئی قصائی کے پاس، اس نے چینج کیا، پھر مالکن کو پسند نہیں آیا۔ اب میں ڈر رہی ہوں کہاں جاؤں، ادھر جاتی ہوں وہ ڈانٹتا ہے، ادھر جاتی ہوں مالکن ڈانٹتی ہے۔ مولا علی نے کہا بتاؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں، تمہیں قصابی کے پاس لے جاؤں یا مالکن کے پاس لے جاؤں؟ کہا مولا مالکن مجھے ڈانٹے گی، ہمیشہ اسی کے گھر میں رہتی ہوں، مجھے قصائی کے پاس لے جائیں۔ مولا کنیز کا چھوٹی بچی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، اور کنیز کو لے کے کہتے ہیں قصائی کو بھائی اس سے یہ گوشت لے لیجیے اور چینج کر دیجیے۔ قصابی نے کہا نہیں آپ کون ہیں؟ میں نے خدا کا قسم اٹھایا ہے اگر یہ کنیز تمہارا آ جائے میں اس کو گوشت چینج کر کے نہیں دوں گا۔ مولا نے فرمایا دیکھو تم نے جو قسم کھایا ہے اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، میں وہ قسم معاف کر ڈالوں گا۔ قصابی نے حیران ہو کے دیکھا، کہا تم کون ہوتے ہو؟ اور گستاخی کی مولا کی شان میں، مولا کو سینے پہ بکھا مارا، مولا کو دھکیل کے دکان سے نکالا، کہا چلے جائیے آپ کیوں میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ مولا سر نیچے کر کے نکل گئی دکان سے۔ کنیز کو کہا اب چلو تمہیں وہاں لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیے مولا کا چاہنے والا تھا، مدائن سے آیا تھا جنگ لڑنے کے لیے، مگر اس کے کردار برا تھا۔ جب کردار برا تھا اس نے مولا کو سینے میں مکہ مار دیا۔ تبھی تو علماء کہتے ہیں کہ خدا نے چند چیزوں کو چند چیزوں میں چھپائے رکھا ہے۔
ان میں سے ایک چیز اولیاء خدا کو لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے، کسی کی حالت نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا. شاید کہیں وہ ولی کے خدا ہو، شاید وہ امام زمانہ کا دوست ہو، شاید وہ مولا کا چاہنے والا ہو. اب مولا اس کنیز کو لے کر گئے مالکن کے پاس. جیسے مالکن نے دیکھا، کہا یا مولا آپ امیر المومنین میرے گھر آئے ہیں، تشریف لائیے، اس کنیز کو بھی آپ کو میں دے دیتی ہوں. مولا نے کنیز کو آزاد کر دیا. اس خاتون کا شوہر آیا، خاتون نے بتایا یہ ہوا ہے، علی گھر میں تشریف فرما ہے. اس خاتون کے شوہر نے بھی کہا جتنی میری زمینیں ہیں اس خوشی میں تمہارے نام کر دیتا ہوں، کیونکہ مولا نے اپنا قدم ہمارے گھر میں رکھا ہے. اب مولا نے کچھ کھجوریں کھائیں، اب نکل کے مسجد کی طرف جانے لگے. جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو مولا کا صحابی بتاتا ہے مسجد میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں نکلا مولا علی کو ڈھونڈوں، مگر جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا علی قصابی کی دکان پہ کھڑے تھے. میں قصابی کے پاس گیا، کہا علی کہاں ہے؟ کہا مولا علی اور ہم جیسے غلام وہ کہاں میرے دکان میں کیسے آئیں گے؟ میں ایک عطر لے کر آیا ہوں مدائن سے جو علی کو مجھے گفٹ دینا ہے. ابھی مولا علی نظر آئے، یہاں کہاں آئیں گے میری چھوٹی دکان میں؟ کہا جب میں مسجد جا رہا تھا علی ایک چھوٹی کنیز کے ساتھ تمہارے دکان میں تھے. بس اس نے یہ سنا کہ وہ علی تھے جس سے میں نے گستاخی کی. خاک ہو میرے منہ پر، خاک ہو میرے سر پر. جلدی سے وہ کوئی چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ پہ اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. کہا نہیں چاہیے وہ ہاتھ جس نے اپنے امام ولی خدا سے گستاخی کی اور اپنے خون میں تڑپ رہا تھا، اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے تڑپ رہا تھا. امام حسن فرماتے ہیں امام مولا بابا نے نماز ختم کی، بابا کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، بابا غمگین تھے. جلدی مجھے کہا جاؤ اس قصابی کو ہمارے چاہنے والے کو بلاؤ، اور جلدی سے اسے لے کر آئے. اور مولا نے اس کا ہاتھ رکھا، ایک کپڑا باندھا اور دعا کی اس کے لیے. اس کا ہاتھ جڑ گیا. ہاں عزیزو وہ تو کریم ہے، مگر اس کی خطا کتنی بڑی تھی، اس کی مسٹیک کتنی بڑی تھی. مگر عزیزو ایک جملہ کہنا چاہوں گا، مولا حسین امام علی سے مولا آپ اپنے چاہنے والے کا کٹا ہوا ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کا بھی آپ نے ہاتھ جوڑ دیا. مگر یا علی کربلا میں عباس کے بازوؤں کو کیسے دیکھا ہوگا؟ وہی بازو جب عباس پیدا ہوئے مولا علی بار بار عباس کے بازوؤں کو چوم رہے ہیں. ام البنین پوچھتی مولا کیا میرے بچے کے بازوؤں میں کچھ خرابی ہے؟ کہا نہیں نہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہی بازو ہوں گے جو زمین پہ گرے ہوئے ہوں گے. السلام
آج جیسے امام حسین کا پرسہ بیوی سیدہ کو دیتے ہیں، عباس کا پرسہ ام المنین کو دیا جاتا ہے۔ اس نے بچے کی تربیت ہی ایسے کی، بچپنے سے کہا عباس حسین تمہارے آقا ہے، حسین تمہارے امام زمانہ ہے، حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا۔ ہاں جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا، ام البنین عصا کے سہارے آئیں۔ جب زینب پہ نظر پڑی، کہا زینب بوڑھی ہو گئی ہو، کہا اماں شیبتنی المصائب، مصیبتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پھر پوچھا سید سجاد میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ سجاد نے سوچا ماں ہے، دل پہ صدمہ ہوگا۔ کہا اماں نے بیٹے نے بڑی وفا دکھائی۔ ام البنین نے کہا نہیں نہیں، میں عباس کا نہیں، مجھے بتا میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ پھر سے سجاد نے کہا تیرے عباس نے بڑی وفا دکھائی۔ ام البنین کہتی ہے سجاد میں فاطمہ کے بیٹے کا پوچھ رہی ہوں، تو فاطمہ کی کنیز کے بیٹے کا بتا رہا ہے، ذرا بتا میرے آقا حسین کی کیا خبر؟ سید سجاد نے کہا اماں میں بیمار تھا، مجھے بس اتنا معلوم ہے آخری مرتبہ بابا کو ذوالجناح پہ تو بھی زینب نے سوار کرایا، بس یہ سننا تھا۔ ہاتھ کہاں پہ؟ عصا زمین میں گری، نجف کی طرف رخ کیا، یا علی میری فریاد سو، یا علی آپ عباس پہ ناز کیا کرتے تھے۔ بس زینب نے یہ سنا، قریب آئی، کہا نہیں نہیں عباس کا گرا نہ کیجئے، جب میں نے سوار کرایا تھا عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ ماتم بھی کرتے رہو، روتے بھی رہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آزادانو ام البنین کے مرثیے ایسے تھے، مروان جیسے سخت دل انسان بھی جب ام البنین کا مرثیہ سنتا تھا وہ رونے لگ جاتا تھا۔ جنت البقیع میں جا کر بیٹھ جاتی تھی، 4 شبیہ قبروں کی بنا دی تھی، کیونکہ 4 بیٹے کربلا میں ام البنین کے شہید ہوئے، 4 شبیہ بنا دی تھی۔ پھر 5ویں شبیہ اوپر امام حسین کی قبر کی بنا دی اور کہتی میرے بیٹو تمہاری ماں زندہ ہے، تم پر نہیں رہوں گی، مگر حسین کی ماں زندہ نہیں، میں حسین پہ رہوں گی۔ مدینے والوں ام البنین کی ترجمہ یہی ہے، بچوں کی ماں کہتی تھی مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہو، میرا اب کوئی بچہ ہی نہ رہا۔ ام البنین کہتی تھی عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹ گئے مجھے یقین نہیں ہوتا، مگر جب سنتی ہوں زینب کی ردا چھن گئی یقین ہو جاتا ہے کہ تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے۔ عباس جب میں سنتی ہوں سکینہ کے منہ پہ تماچے لگے یقین ہو جاتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے، ورنہ عباس کی بھتیجی کی طرح اس کو بولنے کی ہمت۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ 10 محرم کا دن ہے، اس سے عباس دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پانی لے کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی آئے پیاس آئے پیاس۔ عباس غمگین ہے، امام حسین کے پاس آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، مولا فرماتے ہیں عباس تم تو میری سپاہ میری فوج کے سپاہ سالار ہو۔ عباس ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں کہاں ہے وہ فوج جس کا میں سپاہ سالار، میری فوج تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین نے فرمایا عباس ٹھیک ہے، سکینہ سے مشق لے کر جاؤ، پر
بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ اب راوی کہتا ہے جب عباس خیمے میں گئے، عباس کی کمر میں تلوار بندھی ہوئی تھی، جب خیمے سے نکلے تلوار نہیں تھی، نہیں معلوم وہ تلوار کہاں گئی۔ شاید جب خیمے سے نکل رہے تھے سکینہ نے دامن پکڑ لیا ہوگا، چچا پانی نہیں چاہیے، چچا نہ جائیے۔ بچی کو سمجھانے کے لیے کمر سے تلوار نکال کے سامنے رکھ دیا کہ میں لڑنے نہیں جا رہا، میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ آزادارو، عباس نے سب سے خدا حافظ کیا، اب کس سے خدا حافظ کرنے آئے؟ پاک بی بی زینب کے خیمے میں آئے خدا حافظ کرنے۔ جب خدا حافظ کر کے جانے لگے، زینب نے کہا عباس میں تمہیں روکتی نہیں، ذرا ٹھہر جا، میری بات سن لے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب بابا کی حکومت کا وقت تھا، ایک زمانے میں بابا کوفے میں مسجد سے واپس آئے، مگر عجیب حالت تھی بابا کی، زاروں قطار رو رہے تھے، کبھی میرے سر کا بوسہ دے کے روتے، کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے روتے۔ میں نے پوچھا بابا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بابا نے کہا اے زینب یہی کوفہ ہوگا اور یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی۔ میں نے بابا سے کہا بابا اگر دنیا میں کسی بہن کے پاس ایک بھائی ہو، اس کی طرف کوئی دیکھتا تک نہیں، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، حسین جیسا بھائی، حسن جیسا بھائی، عباس جیسا بھائی۔ بابا نے کہا اس وقت نہ حسن رہیں گے، نہ عباس و حسین رہیں گے۔ عباس میں سمجھ گئی میری اسیری کا وقت قریب ہے، میری رضا چھننے کا وقت قریب ہے۔ عباس خدا حافظ کر کے نکلے، 4000 فوجی دریا کا پھیرا دے رہے ہیں۔ جب شیر علی کو دیکھا سب ہٹ گئے۔ عباس من مشک کو پانی سے بھرا، عباس نے چلو میں پانی اٹھایا۔ آپ جب پانی کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی تصویر نظر آتی ہے، مگر جب عباس نے پانی کی طرف دیکھا پیاسی سکینہ یاد آئی، سکینہ کی تصویر نظر آئی۔ فرمایا یا نفس بعد الحسین خونی وبعد كنت ما تكوني، هذا الحسين وارث المنون وتشربين الماء المعين۔ عباس تیرے آقا پیاسے ہیں اور تو بیٹھ کے پانی پیے؟ نہیں نہیں، میرے دین نے مجھے نہیں یہ سکھایا۔ عزیز و عزادارو، تاریخ آدم و عالم کا وہ پہلا پیاسا ہے جو 3 دن کی پیاس کے بعد دریا سے پیاسا لوٹ رہا ہے۔ پیاسے لوٹے، گھوڑے پہ عباس سوار ہوئے، خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا عباس کسی طور عباس پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے، تو فوج یزید نے کہا ہاں ہم نے عباس کو دیکھا ہے، ہم عباس پر حملہ کریں گے۔ ایک ظالم کہتا ہے میں جا کے درخت کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، چھپ کے پیچھے سے وار کرتا ہوں۔ عباس تیزی سے گھوڑے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک ملعون نے دائیں طرف وار کیا۔ عباس نے مشق کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، بائیں طرف وار ہوا۔ عباس نے مشق کو دانتوں کے درمیان پکڑا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اتنی جنگیں دیکھی مگر کوئی ایسا جنگجو نہیں دیکھا جس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں مگر پھر بھی وہ زیر پر بیٹھا ہوا ہو۔ ایک کٹے ہاتھوں والا سوار خیموں کی طرف بڑھے جا رہا تھا، اٹھ اٹھ کے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ خیمے کتنے قریب ہیں۔ ابن عمر ابن سعد نے کہا تیر برسائے جائیں، 4000 تیر ایک ساتھ چلے۔ عباس کا جسم چھلنی ہو گیا، عباس کا مشق کا پانی زمین پہ گرا، گھوڑے کا رخ موڑا، اب مجھے خیمے کی طرف نہیں جانا۔ سکینہ
کے سلے میں ہم تجھے باب الحوائج بنا دیتے ہیں. قیامت تک کوئی تیرا نام لے کر کچھ مانگے گا ہم اسے رد نہیں کریں گے. جو مانگنا ہے آج نام عباس سے مانگو, مولا کے ظہور کی دعا مانگو. فرزند زہرا تنے تنہا اللہ جانے کہاں ماتم کر رہا ہے, کس دستے میں امام زمانہ ماتم کر رہے ہیں. ظہور کی دعا مانگو. عزادارو عباس اب زمین میں آئے. ایک مولا کا ذاکر تھا, حضرت عباس کے مسائل پڑھتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عباس اس کے خواب میں آئے, کہا ہے میرے ذاکر تو نے میرے اتنے مسائل پڑھے مگر ایک مصیبت تو نے میری نہیں پڑھی. کہا مولا لوگ مجھے عباس کا ذاکر کہتے ہیں, وہ کون سی مصیبت ہے جو میں نے نہیں پڑھی. کہا جب مجھ پہ حملہ ہوا تیر برسائے گئے, ایک تیر میری آنکھ میں پیوست ہو